अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन और हुकूमत के बीच जो मुज़ाकरात हैं वो बज़ाहिर ताअत्तुल का शिकार हैं। आज अपोजिशन के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत से हमने मुतालबा किया था कि जो आज़ादाना माहौल है वो फ़राहम किया जाए और उसमें मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI के साथ मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। अभी तक ये मुलाकात नहीं हो सकी है और मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात करेगी और उसके बाद जो लाहे अमल है वो पेश किया जाएगा। जबकि हुकूमती तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि अच्छे माहौल में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। वो इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुताल्लिक़ उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको पेशावर या फिर बनी गाला मुंतकिल करने की जो है वो इम्कान है और वो पेशकश हुई है। बहरहाल अब लीमा ख़ान ये कहती हैं कि हमारे कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ये पेशकश जो है वो अली अमीन गंडापुर को हुई है। एक हिजान तो है कि जो मुज़ाकरात क्या पसे पर्दा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अपोजिशन हो वो भी इस बात की तरदीद कर रही है और दूसरी जानिब जिनके साथ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो भी इस बात की तरदीद कर रहे हैं। लेकिन ये बज़ाहिर जो ताअत्तुल है क्या ये रुक पाएगा? ये ताअत्तुल वाक़तन इंडिजनस है या इसके पीछे कोई और चैनल एक्टिव है? ये कुछ सवालात हैं जो पाकिस्तान की आवाम की ज़बान पे हैं। आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। मईशत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया है कि UAE के सदर ने उन्हें ये बता दिया है कि पाकिस्तान का जो कर्ज़ है उसको $2 अरब का उसको रोल ओवर कर दिया गया है। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने भी बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। 43 वज़ारतें और उनके ज़ेली 400 इदारे इनको भी ख़त्म किया गया है और जो अखराजात हैं हुकूमत अपने अखराजात को मज़ीद कम कर रही है। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, मईशत इस्तेहकाम की तरफ है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी भी आएगी। आलमी उफ़क़ पे जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो मुस्ताफ़ी हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में ज़म होने की पेशकश को फिर से दोहराया है और ये कहा है कि कनाडा अमेरिका की 91वीं रियासत बनकर अमेरिका में शामिल हो जाए, उसके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। तमाम मामलात पे हम बात करें। सब ये मुज़ाकरात का जो मामला है अभी तक कोई बेल मंडे नहीं चढ़ रही और बज़ाहिर जो उज़र अपोजिशन का है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही और हुकूमत की तरफ से तर्जुमान तो बोले हैं लेकिन मुज़ाकराती रुकन जो हैं कमेटी के उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है पिछले 24 घंटे में। तो आप क्या समझते हैं कि ये डेडलॉक बरकरार रहेगा या अगले 24-48 घंटे में ये मामला सुलझा लिया जाएगा? बस भी ये बड़ी हैरान कुन बात है। हम PTI के हवाले से ये बात कर रहे थे कि भाई जब उन्होंने वादा किया कि वो अगली मुलाकात में अपने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे तो उन्हें वादे की पासदारी करनी चाहिए और वहाँ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये होना तो वो मिनट्स जो हैं खालिद मकसी साहब ने यही कहा कि सियासतदानों के दरमियान जब बातचीत है मिनट्स तैयार हो रहे हैं तो ये अजीब सी बात है कि जिन्हें लिख कर लाएँ, ये करें वो करें। लेकिन आज का जो कल से जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि हुकूमत ने और हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है जिसमें अगरचे मीडिएटर हैं जनाब अयाज सादिक साहब लेकिन स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा मियाँ साहब के करीब तरीन आदमी इसहाक डार साहब उसमें बैठे हुए हैं। सेनेट में हुकूमती यानी मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के लीडर इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं। मुशीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं। मुशीर उमूर सियासत पार्लिमानी, जी हाँ, वो दाखिला तो हाँ, मुशीर पार्लिमानी सियासत के। जब इतने लोग बैठे हुए हैं तो और फिर MQM उसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, एजाजुल हक साहब उसमें शामिल हैं और जो बाप पार्टी है वो शामिल हैं। इन लोगों को जब ये वादा कर चुके हैं कि जी हम मुलाकात कराएंगे और ऐसी जगह पे कराएंगे जहां उस मुलाकात में कोई दखलंदाजी ना हो, अपोजिशन के नहीं दखलंदाजी ना हो उस मुलाकात में, ताकि वो खुलकर बात कर सकें आपस में बैठ के। तो 5 दिन गुजर गए, मुलाकात नहीं हो पा रही। इससे 2 चीज़ें ज़ाहिर होती। अगर तो हुकूमत
خود کمزوری دکھا رہی ہے یا نہیں کرا رہی ہے، لہت و لال سے کام کر رہی ہے، تب بھی غلط بات ہے۔ اگر کسی اور کی طرف سے رکاوٹ ہے اور حکومت کا یہ اعلیٰ سطحی مذاکراتی ڈیلیگیشن جو ہے، یہ اعلیٰ سطحی مذاکراتی کمیٹی ہے، وہ وزیر اعظم کو قائل نہیں کر پا رہے کہ جی ملاقات ضروری ہے، تب بھی عجیب بات ہے۔ اور اگر حکومت قائل ہے کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ملاقات ہونی چاہیے اور اس کی مانی نہیں جا رہی، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ ملاقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے اختیارات سے کام کر رہے ہیں، تو پھر تو عجیب بات ہے۔ پھر تو اس کا مطلب ہے عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو اس نیریٹو کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے نا جی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور آج پھر وہ لگے ہوئے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب کے، دیکھیں نا جی یہ تو مکرنے پر آ گئے ہیں، مکرنا چاہتے ہیں۔ بھائی ملاقات آپ نہیں کروا رہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ نے ایک وعدہ کیا ہے تو آپ ملاقات کروائیں۔ ارشاد صاحب، آپ دو پہلو آپ نے حکومت کی اپوزیشن کے اجاگر کیے، تیسرا پہلو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں تردید تو دونوں جانب سے آ گئی، پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کل اقبانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ بھی کیا ہے، لیکن علی امین صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، پھر علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ بات کی، بیرسٹر گوہر نے آج کی جو پریسر تھا اس میں یہی بات کی کہ کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے، تو پھر پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں سے یہ آواز کیوں آتی ہے کہ یہ پیشکش ہو گئی، اس پہ بات ہو رہی ہے، یہ رابطہ ہے؟ یعنی واقعتاً کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو کمیٹیاں بنی تھیں یہ صرف ایک آپٹکس تھا اور اصل کہانی کہیں اور چل رہی ہے؟ اب یہ کنفیوژن ہے، مجھے تو مطلب گجلک کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سیاستدان کنفیوز کرتے ہیں، کنفیوژن رکھی جاتی ہے، عین ممکن ہے کہ پس پردہ کو مذاکرات ہو رہے ہوں اور بالکل امکان موجود ہے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، صرف پی ٹی آئی کے بعض لیڈر اپنے کارکنوں کو، خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے، یہ امکان موجود ہے، یہ بھی امکان موجود ہے کہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہو، لیکن اس وقت تو جو بات ہمارے سامنے ہے، جو معاملہ ہمارے سامنے ہے اس پہ بات کر رہے ہیں نا۔ اگر پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تو پھر بھی دیکھنے کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تب بھی، اور اگر اہمیت ان مذاکرات کی ہے، اس میں ڈیلے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اچھا صاحب، تمام ان معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ۔ مذاکرات سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ بظاہر ایک تعطل ہے، حکومت نے جب کمٹ کیا کہ ملاقات کروائے گی مذاکراتی کمیٹی کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا رکاوٹ بن رہی ہے؟ 5 دن ہو گئے، ابھی تک ملاقات کا اہتمام کیوں نہیں کیا جا سکا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ تو آپ کو حکومتی کوئی ذمہ دار بتا سکتا ہے، لیکن بہرحال مجھے تو ایسے بھی اس مذاکرات میں کوئی اتنا مجھے تو امید افزا کوئی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کی کم اور فیل ہونے کی زیادہ وہ نظر آتے ہیں چانسز۔ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی بار بار ساتھ ساتھ دھمکیاں دیتی ہے، ایک ٹائم لائن دیتی ہے کہ اگر اس تاریخ تک نہ ہوا یا یہ نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال دے دیں گے۔ اور اسی طرح میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں مذاکرات کی کمیٹی کی کوئی رکن تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات بیسیکلی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح رہائی ملے، اور جو رہائی ہے وہ یا کوئی بڑا ریلیف ملے، جس کو وہ خود این آر او کے نام سے بلاتے تھے۔ تو مجھے تو اتنی جلدی جو ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اتنا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اور مذاکرات کسی اور جگہ ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ صرف کور اپ ہیں تو پھر میں نہیں کچھ کہہ سکتی، لیکن بظاہر دونوں سائڈ کی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خائف ہیں، اور ایک سائڈ جو ہے وہ ایک بڑی ریلیف کی امید کرتی ہے کہ پہلے ریلیف دیا جائے سی بی ایم کے طور پہ یا ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ، تو وہ آگے بات کریں گے۔ تو وہ بات تو اتنی جلدی اور اتنی ان کی آسانی سے اور ان کے بس کی بھی نہیں نظر آتی۔
سوال یہ ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اس میں شریک ہے، نوید قمر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہائی پاور ایک کمیٹی ہے جس میں حکومت کے اتحادی شامل ہیں، لیکن اگر واقعتاً یہ معاملہ ایسا ہے تو حکومت پھر ایک اتمام حجت کے طور پر ملاقات کروا دیتی تاکہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی یا مکرتی، تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ دیکھیں جی ہم تو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں مذاکرات کو کامیاب کرنا، یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ تو مجھے علم نہیں کہ اس میں کیا ان کو رکاوٹ ہے، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی بھی اپنے لیڈر سے کوئی اس پر مشاورت کرے گی تو آگے بڑھے گی، یہ تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھی اتنے با اختیار ہیں کہ عمران خان سے ملے بغیر ہی وہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور اس طریقے سے یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اختیارات کی کمی ہے کچھ کہیں کسی لیول پہ، تو کوشش تو یہی تھی، امید یہی ہے کہ ایک اچھا طریقے سے معاملہ ہینڈل ہو جائے، لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہے، ان کو ان مذاکرات کے کامیاب یا ناکام ہونے سے پہلے بڑی ریلیف کی امید ہے۔ اب وہ تو دیکھیے جہاں ملاقات نہیں ہو پا رہی وہاں اس سے بڑا ریلیف جو ہے وہ حکومت میرا نہیں خیال دے سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کہیں پس پردہ کوئی اور بات چیت ہے جس کا مجھے اور آپ کو علم نہیں تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بھی اگر ہوا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی شکوے کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے جو گلے ہیں وہ پھر درست ہیں کہ یعنی وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی ان کی، تو وہ تو صحیح ویلڈ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ملاقات میں نہیں سمجھتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ملاقات آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ نہیں ملتے رہے، تو ہر تھوڑے دن بعد ملتے ہی ہیں، اندر سے آ کے پیغامات بھی دیتے ہیں، ان کے گھر والے بھی یہ جو ہے عمران خان کے ملتے ہیں، ان کی بہنیں ملتی ہیں، وہ باہر آ کے بات کرتی ہیں، بڑے سخت پیغامات بھی دیتے ہیں، پھر ان کے وکیل ملتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ملاقات پہ کوئی پابندی ہے، اگر 4-5 دن نہیں 6-7ویں دن ہو جائے گی، یہ مجھے کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگ رہی، لیکن سوال یہ کہ اس کے نتیجے میں کیا وہ جو مانگ رہے ہیں وہ دیا جا سکتا ہے، وہ مجھے زیادہ پرابلمٹک لگتا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا حکومت ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی استطاعت رکھتی ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا ریلیف عمران خان کو مل جائے یا راتوں رات ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے تو کیا یہ حکومت سب کچھ کرتی ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی بھی کیپیسٹی کا سوال ہے اور نیت پی ٹی آئی کے بھی درست نہیں ہے، اور ہم یہ توقع کریں کہ سیاستدان اس قابل اب نہیں ہیں کہ یہ مل بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر سکیں۔ یہی دیکھیں سیاستدان ہمیشہ اس قابل ہوتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیں وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کا کر سکتے ہیں، ان کی قابلیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قابلیت ان میں انبلٹ ہوتی ہے، ان میں بھی ہے، اور بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ کیا نیت یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راہ نکالی جائے، یا ایک طرف نیت اگر یہ ہو کہ پریشر بڑھا کر یا امریکہ سے پریشر ڈلوا کر، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جی کہ حکومت کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے چھوٹے چھوٹے عہدیداروں سے پریشر ڈلوایا جائے، ان کے جو ممبران ہیں کانگریس کے ان سے پریشر ڈلایا جائے، تو یہ اس طریقے سے تو اس فضا میں کوئی بھی جو مذاکرات ہیں وہ پھر ساتھ دھمکی بھی ہے کہ اگر اس تاریخ پہ کچھ نہ کیا تو پھر ہم سول نافرمانی کی کال دے دیں گے، تو ماحول ایسا مجھے تو نہیں نظر آتا کہ جہاں کوئی بڑی ریلیف کی امید ہو۔ یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے یا گھر میں اریسٹ کر دیا جائے، اس پر جو بیانات آ رہے ہیں عمران خان کے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اب اللہ جانے کتنے اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے نہیں، لیکن بہرحال فی الحال تو اچھا یہ بتائیے سینیٹر صاحبہ، پیپلز پارٹی کی ترجمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی پالیسیوں پر، غلط فیصلوں پر کھل کر تنقید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو پہلے کس نے روک رکھا تھا؟ پہلے تنقید کیوں نہ کی گئی؟ دیکھیے تنقید تو ہمیشہ کی گئی، تنقید تو کئی دفعہ کی گئی، اس کے نتیجے میں ایسے ہوتا ہے کہ جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر ایک جو ہے ایک وقت بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے، پھر وہ ملتا ہے ہمارے لیڈران سے، پھر انہیں کچھ تسلیاں دلاتا ہے، اور پھر وہ وہیں کی وہیں ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی سانپ سیڑھی کا کھیل نہیں ہے، اور اگر تنقید کرنی جو ہے وہ تو بری بات بھی نہیں، اور کھل کے کرنی بھی چاہیے، ہم نے پہلے بھی کی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر پہلے کوئی مروت میں کوئی چیزیں رہ گئی ہوں تو اب اس سے بات کی جائے، تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارے دور حکومت میں کتنی پارٹیز ہمارے ساتھ تھی
اور اس وقت کی ایم کیو ایم آج کی ایم کیو ایم سے بہت مختلف تھی. اے این پی تھی, بہت ایسی جماعتیں تھی جو کچھ مشکل تھا ان کو ساتھ لے کے چلنا, لیکن وہ تنقید کرتے تھے, ہم برداشت کرتے تھے. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ حکومت تنقید بھی برداشت نہ کر سکے. اگر حکومت کی پالیسیز میں کہیں کمی ہے اور یا کوئی ہمیں ایسی ایریا نظر آتا ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے, تو کیوں نہ بات کی جائے, ضرور کرنی چاہیے. اور میں سب سے بھی دیر آئے درست عائد ہے. انٹرنیٹ سے متعلق اب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے باعث پاکستان میں 1.62 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. آپ نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بارہا اٹھایا, تو اب اس نقصان کے بعد کیا اس کا ادراک ہوا متعلقہ جو لوگ ہیں, حکومتی لوگ ہیں, اور اب کمیٹی میں کیا کوئی عذر پیش کیا گیا یا کوئی حل بتایا گیا کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیے سیدھی بات ہے, مسئلہ تو حل اسی طرح ہوگا کہ یہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اس پر ضرور پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہا کہ یہ سپیڈ اس سے بھی کم ہے, یہ 22 جو لکھی ہوئی ہے یہ 20 Mbps ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ, اگر آپ اس رپورٹ کی بات کریں جو ڈان اخبار میں چھپی تھی, تو اس میں انہوں نے کچھ کہا کہ ہم اس کے جواب دے رہے ہیں, کچھ باتیں ٹھیک ہیں کچھ نہیں, لیکن جواب بہرحال میرے سامنے تو نہیں آیا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. جہاں تک وی پی اینز کا مسئلہ ہے اس پر تو فی الحال بلا ٹل گئی ہے, لیکن انٹرنیٹ کی یہ سپیڈ ہے, اور یہ جتنی بھی انٹرنیٹ نے, یہ ہماری آئی ٹی سیکٹر نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی یا کچھ جو ایکسپورٹ بڑی, وہ لوگوں کی اپنی محنت سے, وہ جو ہمارا ایک یوتھ ہے ان کی اپنی محنت ہے, لوگوں کے اپنے انیشیٹوز ہیں, جس کی وجہ سے یہ سیکٹر جو ہے یہ تھوڑا بڑا. لیکن اس سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے, اور یہ بغیر کچھ مانگے یعنی کچھ ان پٹ کے بغیر یہ سیکٹر آپ کو جو ہے وہ فورن ایکسچینج دیتا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ بتائیے پرویشا صاحبہ, آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے آپ کی کمیٹی کو کوئی لفٹ کروائی ہے, وہ پیش ہوئی ہیں, وہ وجوہات بتا رہی ہیں؟ وہ پیش تو ہوئی تھی, اس میں تو وہ پیش نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے وہ پیش ہوئی تھی. بہرحال ان کے پاس بھی کچھ کہنے کو اتنا نہیں تھا, کیا وہ کہہ سکتی ہیں اس کے علاوہ کہ بھئی میں اب ان باتوں کو کیا کہوں. کچھ باتیں وہ بڑی عجیب سی تھیں, لیکن بہرحال پچھلی میٹنگ میں تو ان کی اکثر کابینہ کی میٹنگ ہماری میٹنگ سے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے پھر وزیر تو کابینہ کی میٹنگ میں جائے گا. لیکن بہرحال ان کے آنے نہ آنے سے ہمیں کوئی اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنا کام پورا رکھتے ہیں, جاری رکھتے ہیں, ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. اور یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس حکومت کی ترجیحات میں کوئی لوگوں کو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سہولت فراہم کرنا, یا ان لوگوں کا جو چولہا ہی جن کا اور اس میں ہماری کوئی حکومت کی کوئی جو ہے وہ ان کے لیے سہولت نہیں ہے. وہ ان کا اپنا انیشیٹو, ان کا اپنے زور بازو سے وہ ایک اپنا گھر چلاتے ہیں. ان کے لیے ہم اگر مشکل پیدا کریں تو بتائیے کہ اس کا حق نہ مجھے ہے, نہ حکومت کو ہے, نہ کسی ادارے کو ہے. وہ جو خود اپنے زور بازو پر باہر سے کانٹریکٹ لیتے ہیں اور اب وہ ہمیں بھی مدد کرتے ہیں, حکومت کی بھی مدد کرتے ہیں, زر مبادلہ بھی لاتے ہیں, ان کے ہاتھ سے روزگار چھین لینا, ان کے منہ سے نوالے چھین لینا, اس بات کا جو ہے مجھے سخت رنج ہے. بہرحال ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اور جس حد تک یہ معاملہ جو ہم اچھال سکتے ہیں ہم اچھالیں گے, حتیٰ کہ حکومت اس بات پر مجبور نہ ہو کہ وہ اس معاملے پہ پسپائی اختیار کرے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر پرویشا خان صاحبہ. ایک بریک کے بعد واپس بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مایہ ناز قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل چودھری صاحب نے. فیصل صاحب شکریہ آپ کا. فیصل صاحب یہ بتائیے کہ جو آج پریس کانفرنس بھی کی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, ملاقات مذاکراتی کمیٹی کی نہ ہونے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے, اور اس وقت آپ کی جو کمیٹی ہے یا آپ کے کنسرن لوگ ہیں وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے کسی کورسپونڈنس میں ہیں, حکومت کوئی وجہ بتا رہی ہے؟ دیکھیے بالکل اسپیکر صاحب کے ساتھ اور مذاکراتی کمیٹی کے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکین ہیں ان کے ساتھ ہمارے ممبران جو ہیں وہ رابطے میں رہے ہیں. 2 تاریخ کے بعد مسلسل رابطے میں رہے ہیں, اور ان کو یقین دلایا گیا تھا
کہ اور ان کی طرف سے کوشش بھی ہوئی ہے جہاں تک کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جا سکے، لیکن ان کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو بے اختیاری ہے وہ آج ایکسپوز ہوئی ہے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے میجر چینلز پہ تقریباً ہر انٹرویو میں آج کی ملاقات کا نندیہ دیا تھا، لیکن آج وہ میچور نہیں ہو سکا۔ اسپیکر صاحب بھی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں بن سکی۔ تو اس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ہماری طرف سے تو ظاہر ہے کوئی رکھنا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو حکومت کی جیل میں، ان تک ایکسیس جو ہے وہ تو وہی اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ایک سنجیدگی سے مذاکرات آفر کی ہے اور اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمارا جو موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی لیڈران کی طرح اپنے مذاکراتی کمیٹی کے ممبران تک ایکسیس دی جائے، جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ہے، شہباز شریف صاحب کو ہے، زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، دوسرے جو لیڈران ہیں، کیونکہ عمران صاحب جیل میں ہیں، ان کی فیسیلیٹیشن تو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ایک سوال میرے ذہن میں، بلکہ ہر خاص عوام کے ذہن میں بالکل آیا ہے کہ پہلے یہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو کہا جاتا تھا کہ بے اختیار ہے۔ وہاں سوال یہ بالکل اٹھتا ہے کہ حکومتی ٹیم کتنی اختیار ہے۔ نہیں، لیکن فیصل صاحب اگر حکومتی ٹیم کے اختیار کا معاملہ ہے تو آپ کی تو روٹین کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، حکومت اس میں تو روڑے نہیں اٹکا رہی ہے۔ یہ مذاکراتی کمیٹی میں اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بے اختیاری ہے حکومت کی؟ دیکھیے، میری ملاقاتیں جیل میں ٹرائل میں ہوتی ہیں، میں ان کا وکیل ہوں، میں کوئی ایسے ملاقاتی نہیں جاتا وہاں پہ۔ تو کائنڈلی میری ملاقاتوں میں اور مذاکراتی کمیٹی کی ملاقاتوں میں فرق ملحوظ رکھیے۔ وہ سیاسی لوگ ہیں جن کی ملاقات جیل میں ہونا ضروری ہے اور ان کی ملاقات پہ پابندی ہے۔ میں تو بطور وکیل ان سے اگر نہیں ملیں گے تو عدالت ہی پروسیڈ نہیں کرے گی، ظاہر ہے، کیونکہ ڈیفینس کونسل نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوگی۔ تو ہمارا وہاں پہ ہونا ہوتا ہے، دیٹ از ان ڈفرنٹ کیپیسٹی۔ ان کی میٹنگ جو پولیٹیکل لوگوں سے 4 مہینے سے صرف ایک دفعہ ہوئی ہے، وہ بھی 23 کے بعد جب 26 کو ہوا۔ اب کل تو میں نے اپلیکیشن بھی دی تھی عمران خان صاحب کی ہدایت پہ کہ ملاقات کرائی جائے۔ آج وکلاء کی میٹنگ ہم نے پوسٹ پون کر دی صرف اس وجہ سے کہ مذاکراتی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ ملاقات کر سکے۔ وہ زیادہ اہم ملاقات تھی، لیکن اس کی ملاقات نہ ہونا۔ جی سر فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ اتنے زیادہ بااختیار ہیں کہ نائب وزیر اعظم ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب مذاکراتی کمیٹی میں، یہ مشیر خاص ہیں وزیر اعظم کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات کرائیں، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ اتنا بااختیار ہے کہ وہ ملاقات ہی نہیں کرا رہا۔ یہ ان کے سامنے بھی بے بس ہے حکومت۔ ارشاد صاحب، یہ سوال تو پھر حکومتی زعماء سے ہونا چاہیے۔ ان میں سے گروہ تو ہے جو کہ مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہے، لیکن مسلسل ایفرٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات سبوٹاج ہوں، اور وہ ٹین کھڑکاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی وزیر اعظم کی بنائی ہوئی مذاکراتی کمیٹی کو ڈینیگریٹ کرتے ہیں، ان کا قد نیچا کرتے ہیں، ان کے کام میں روڑے بھی اٹکاتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں۔ تو میری مراد خواجہ آصف اینڈ کمپنی سے ہے، جو کہ پورا ایک گینگ ہے، وہ اسی کوشش میں ہے کہ یہ مذاکرات فیل ہو تاکہ عدم استحکام برقرار رہے، اور کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کی بینیفیشری ہے، جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اور ایک فیئر فیکٹر کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو ایک زیادہ ایک لوگ ہیں وہ اس کوشش میں ہے کہ مذاکرات سبوٹاج ہوں۔ اس میں ظاہر ہے وہاں پہ بھی کچھ سین پیپل تو ہوں گے، آواز جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر جو جیل ہے وہ تو حکومت کے تابع ہے۔ اگر جیل میں حکومت کے تابع ہونے کے باوجود حکومتی زعماء کی بات نہیں مانی جاتی، تو یہ بات تو سر، یہ سوال تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ پھر آپ کی اس وقت کیا اہمیت کیا ہے، یا آپ کے اختیارات پہ کیا ایک سوالیہ نشان نہیں اٹھ گیا؟ فیصل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیئر فیکٹر ہے اور عدم استحکام حکومت کے فائدے میں ہے، حالانکہ حکومت نے اگر ڈیلیور نہیں کر پانا، پرفارم نہیں کر پانا، معیشت ڈاواں ڈول رہتی ہے تو حکومت تو نقصان میں رہے گی، اور سب سے بڑا
جو بینیفیشری ہوگی وہ آپ کی جماعت ہوگی، اپوزیشن ہوگی، جس کو ظاہر اضطراب ہی جان چاہیے۔ تو حالت یہ ہے ہماری معاشی کہ جی وزیر اعظم کو رحیم یار خان میں نجی طور پر آئے ہوئے صدر یو اے ای سے جا کے ملنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے کہ $2 ارب جو ہیں وہ رول اوور کر دیں تاکہ IMF کے مسائل سے ہم دوچار نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں کیا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ابھی تک وہ صرف حکومت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، عدم استحکام اس کو نہیں نظر آ رہا کہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے؟ ارشاد صاحب، یہ اس حکومت کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے جسے ووٹیں لینی ہوں، کیونکہ حکومت سے آئی ہے عوام کی پذیرائی سے تو آئی نہیں، یہ تو فارم 47 کی بنیاد پہ آئے ہیں، اور الیکشن فراڈ قاضی فائز اور الیکشن کمیشن نے ان کو ملا کے جو دیا کہ الیکشن 2024 کے جو معاملات ہوئے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے کور کیا ہے، آپ بڑی قریب سے دیکھا ہے، اور ہم تو اس وقت ڈنڈا ڈولی کر کے تو الیکشنوں سے باہر کیا گیا تھا، لیکن ظاہر PTI کے امیدواران کو جس طرح عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا ہے، تحریک انصاف کے نشانات بھی لے لیے گئے، ان کے امیدواران کو ان کے جو سیکنڈر پروپوزر ہیں ان کے ساتھ جو حالات کیے، اس کے باوجود ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اس حکومت کو فکر ہوتی ہے جو کہ عوام کے ووٹوں سے ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ اشرافیہ کی مدد سے اور طاقتور لوگوں کی مدد سے ہم حکومت میں آ جائیں گے، ظاہر وہ عوام کی نہیں کرتے، اور جو 2.5 سال سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا، محمد بن مہدی ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے، وہ ہمیشہ ایکسیلنسی نے پاکستان کی امداد کی، وہ تحریک انصاف کے دور میں بھی انہوں نے بڑی اپنی شفقت بھی کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، اور ایک بردرلی کنٹری ہے ہمارے لیے، ان کے لیے بہت ہی بلا شبہ جی صحیح ہے۔ فیصل صاحب، اب کہانی کے یہ مذاکرات کہانی کے کئی رخ ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ جو پس پردہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کوئی چینل ایکٹیو ہے؟ دیکھیے، میں انالیسس نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو کوئی فرم نیوز تو ظاہر نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں پریوی نہیں ہوں، تو میرا انالیسس ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں، نہیں سوری قطع کلامی معاف ہو، آپ کی سب سے زیادہ ملاقاتیں وہ کلا میں سے ہوتی ہیں خان صاحب سے، تو جب وہاں بیٹھتے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوں گے، کچھ تو آپ کو وہاں سے ہنٹ ملتا ہوگا، کوئی انفارمیشن ملتی ہوگی جس کی بنیاد پر آپ انفارمیشن کی بنیاد پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں ارشاد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات میں جو رابطے ہوتے ہیں پس پردہ وہ ہوتے رہتے ہیں، جو مذاکراتی ہیں وہ بھی کرتے ہوں گی، جو اصل طاقتور حکمران ہیں وہ بھی، ظاہر ہے یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تئیں بیٹھ گئی، کیونکہ اس حکومت کے پاس تو شاید وہ معاملات نہیں ہیں جتنے کہ بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے شروع میں، آغاز میں۔ وہ نہیں لگتا کہ باثر یہ مذاکراتی کمیٹی ہے یا یہ حکومت ہے۔ ظاہر ہے جب 7 بجے پہلے بھی کھلی تھی تو حکومت شامل نہیں تھی، پھر 24 کے لگ بھگ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں بھی حکومت شامل نہیں تھی، تو اس جو ایک تجربہ ہے پچھلا، اس سے یہ عندیہ تو دیا جا سکتا، لیکن ان پس پردہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان کا رزلٹ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیل ہو جائے گی تو عمران خان صاحب اسے انکار کرتے نہیں، پھر ڈیل کیسے ہوتی ہے فیصل صاحب؟ پھر ڈیل کیسے ہوتی ہے؟ پس پردہ اگر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ علی امین آفر بات کر رہے ہیں کہ بنی گالہ یا پشاور منتقل ہو سکتے ہیں بانی PTI، بشرا بی بی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، تو پھر ڈیل کیسے ہوتی ہے؟ اور تو ڈیل نہیں ہوگی نا سر، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے تو نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب راضی نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کیٹیگوریکل ہے اور وہ بڑی کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپروو نہیں کرنا، نہ وہ NRO لینا چاہتے ہیں، وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پرعزم ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں حکومت کی فسائیت کا، ایک ریاستی تشدد کا۔ تو وہ اب اگر ڈیل ہونی ہوتی یا کوئی ایسی بات ہوتی تو 3 مہینے جو اٹک میں ان کو آفر کی گئی تھی کہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، وہ بہتر ٹائم تھا۔ تو اب تو سیاسی طور پہ عمران خان صاحب ایک
بہت جوائنٹ بن چکے ہیں اور وہ کسی کے قابو میں تو نہیں آ سکتے. یہ ذرا آفر والی بات فیصل صاحب ذرا بتا دیں. یہ اٹک میں جب وہ تھے اس وقت آفر کی گئی اور جی, اور یہ پیغام لے کر کون گیا؟ دو دفعہ. یہ کبھی یہ جو کہ جی آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں اگر آپ سبجیکٹ ٹو کہ آپ اپنی جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ہونا چاہتا, میں تو عدالتی محاذ سے اپنے کیس کلیئر کر کے آؤں گا, این آر او تو مجھے چاہیے نہیں. نہیں, یہ جو آفر آئی فیصل صاحب, یہ جو آفر آئی یہ وایا بشرا بی بی علی امین چینل اس کے ذریعے آئی؟ بشرا بی بی کا تو دیکھیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کل انکار کیا. بشرا بی بی نے مجھے بتایا ان کا تو کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہے, پروپیگنڈا چلتا ہے ان کے خلاف. ظاہر ہے وہ کیونکہ جواب نہیں دے سکتی میڈیا پہ, آپ وغیرہ دیتی بھی نہیں ہے, تھوڑا وہ کرتی ہیں اس ایک ہی بار وہ آئی ہیں. سر اٹک میں بھی پیغام تو سر بالواسطہ آتے ہیں نا, ڈائریکٹلی تو کم ہی آتے ہیں. یہ بالواسطہ طور پہ جو پیغامات آئے تو اس میں اٹک میں خان صاحب نے یہ بتایا, عمران خان صاحب نے, اور آپ کے رپورٹرز کے ساتھ بھی یہ شیئر ہوا. انہوں نے کہا جی کہ اٹک میں مجھے یہ آفر کی گئی کہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں, اور پھر اب یہ آفر آئی کہ جی آپ کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو کہ اگر آپ سسٹم کو. یہ آفر ابھی جو لیٹسٹ بتا رہے ہیں یہ کب آئی, کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ یہ تو ابھی جب یہ مذاکراتی کمیٹی کی چھٹیوں کو میٹنگ سے لگ بھگ ہے, یہ تو ابھی ریسنٹلی ہوئی. اچھا ریسنٹلی. اچھا تو یہ فرمائیں کہ یہ یعنی 24 نومبر کے بعد جب مذاکراتی کمیٹیاں بن چکی ہیں اس وقت آفر ہے یہ؟ جی بالکل, یہ ابھی آپ دسمبر کے مہینے آخری دنوں میں. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے اب جو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, ایک ڈیمانڈ ہے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی 9 نومبر کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے. ایک طرف آپ کا خاص طور پر جو وکلاء ہیں تحریک انصاف کے جس میں آپ بھی شامل ہیں, موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے, سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. دوسری طرف آپ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ظاہر ہے انہی ججز پر مشتمل ہوگا, آپ کی مرضی کا جج تو نہیں بنایا جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کو انصاف مل سکتا ہے اس عدلیہ سے؟ ارشاد صاحب, ہمارا 26ویں آئینی ترمیم پہ جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور میں بطور وکیل سمجھتا ہوں اور کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالا ہو کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جونیئر ججز اٹھا کے بینچز کا حصہ بنا دیے گئے. سیال صاحب ہمارے جج ہائی کورٹ سندھ کے, انہوں نے ایک مثال قائم کی, لکھ کے منع کیا, انہوں نے کہا جی میرے سینئر جو ہیں وہ میرے سے زیادہ قابل ہیں, ان کو بنایا جائے. اسی طرح جو سپریم کورٹ میں ہے وہ جونیئر موسٹ ججز کو. تو یہاں پہ ہم تو اپنی مرضی کا جج نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں قابل قبول جوڈیشل کمیشن ہو. ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے ہمارے ساتھ ساتھ حکومت بھی فری ہے, جی صحیح, ان کو بھی تو قابل. یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہوگا یا جن جج صاحبان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے, ان کی شہرت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل اب اس میں سارے ہوں. فیصل صاحب جوڈیشل کمیشن بالکل ٹھیک ہے, انصاف جی آپ کا موقف ہے بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا آنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے آفرز کا ذکر کیا ہے. اٹک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آفر ہوئی کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں, کیا یہ بھی بتایا گیا کہ کس ملک چلے جائیں یا اپنی مرضی سے کوئی ملک چوز کر لیں؟ نہیں, جتنا مجھے تو یہ کہ ملک سے باہر چلے جائیں, تو ظاہر ہے وہ تو پھر اگر کس ملک میں جانا چاہیں گے تو وہ تو عمران خان صاحب کی ہی مرضی ہوتی, لیکن انہوں نے اس وقت بھی ڈکلائن کیا, اور ابھی جو ریسنٹلی ہے اس پہ بھی ڈکلائن کیا. اور ابھی جو دسمبر میں ہوئی اس میں یہ بتائیے کہ اگر ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے بنی گالہ میں تو اس کے بدلے ڈیمانڈ کیا کیا گیا؟ اس کے بدلے میں ظاہر ہے سسٹم کی ایکسیپٹنس, اور یہ جو ایک کہ یہ آپ اپنی ڈیمانڈوں سے جو مینڈیٹ کی ہے یہ اس سے پیچھے ہٹیں, اور یہ بات ہے. یعنی موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم کریں, ان کو 5 سال پورے کرنے دیں اور زبان بند رکھیں, تسلیم کریں اور اس کے ساتھ گزارا کریں. تو ابھی جو آپ نے آپ کی ڈیمانڈز آئیں فیصل صاحب, جو بھی ڈیمانڈز آئیں اس میں آپ نے 9 مئی اور 26 جنوری جوڈیشل کمیشن کو سر فہرست رکھا,
اپنے قیدیوں کی رہائی کو سر فہرست رکھا. یہ مینڈیٹ والا اور 26ویں آئینی ترمیم والا جو مطالبہ پہلے کر رہے تھے, کیا کسی میسج کے بعد پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے گے, آپ ذرا کائنڈلی سمجھیں. نہیں, اس کو فریز تو کیا ہوا ہے نا فور دا ٹائم بینگ. اس کی وجہ ہے نا سر, اس کی وجہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی عدالتوں سے ریورس ہونی ہے اور الیکشن کا مینڈیٹ بھی عدالتوں سے اور ٹریبیونل سے واپس آنا. وہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. ہم جو اس وقت ان کو جو ہم نے مطالبات یا ایجنڈا رکھا ہے وہ ڈویبل ہے, وہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے لوگ جو ہیں 1.5 سال سے وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں, ان کی ضمانتیں جو ہیں لیگلی قانونی اخلاقی. نہیں, یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے فیصل صاحب؟ یہ اتنا ٹائم ٹیکنگ ہے کہ اس میں 1.5-2 سال لگ جانے ہیں, اور اگر 1.5-2 سال حکومت کو آپ وقت دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ کیا رہے گا؟ نہیں, اگر تو یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے, دیکھیں اس وقت ہماری جو پرائورٹی ہے نا, ایک پرائورٹی بھی تو ہوتی ہے نا, ہم نے ایک اپنی سیاسی سوچ سے چلنا ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میری آپ رہائی جو ہے وہ سب سے آخر میں ہوگی. میں اس بات سے ان سے میرا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی رہائی سب سے پہلی ہونی چاہیے, اور آپ باہر آئیں گے تو باقی کام آسان ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ملک کی سیاست میں حصہ لیں بھرپور طور پہ, جیسے وہ ان کا حق ہے پاکستانی شہری ہونے کا, اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے. میں بڑی فرم اوپینین ہے میری, اور میں نے یہ مذاکراتی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا ہے, خان صاحب کے ساتھ بھی اور بی بی اور کے سامنے بھی میں نے یہ بات, تو میں تو کبھی چھپاتا ہی نہیں. اچھا, یہ آفر انٹیکٹ ہے فیصل صاحب؟ یہ جو دسمبر کے آخر میں آفر ہوئی یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے کیا؟ اس کو پی ٹی آئی اس کو سیریس لے رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ مزید اس سے بات آگے نکل سکتی ہے؟ دیکھیے ہم نے تو سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی آفر کی ہے, اب اس کو حکومت کی طرف سنجیدہ لیتی ہے. یہ اب سنجیدگی اور غیر سنجیدگی سر یہ طاقتور جو لوگ ہیں, یہ حکومت ہے, جو بااختیار لوگ ہیں, یہ انہوں نے دکھانی ہے. ہم تو اپوزیشن ہے, ہم نے تو جو 2 ڈویبل مطالبات فوری طور پہ تھے وہ رکھے کہ یہ ہو سکتا ہے. نہیں, یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں فیصل صاحب, یہ کیا اسی آفر کی ایک کنٹینیوٹی ہے؟ دیکھیں مذاکرات جو جب ہوتے ہیں تو یہ آفریں سائٹ آفرز ہوتی رہتی ہیں. یہ تو اٹس اے پارٹ آف مذاکرات میں, کوئی یہ نئی بات تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ باتیں آتی ہیں, پس پردہ بھی آتی ہیں, پھر وہ سامنے بھی آتی ہیں. یہ چیزیں تو مذاکرات کا حصہ ہوتی ہے, جو کہ سیاسی عمل کو سمجھتے ہیں جو لوگ. یعنی اس آفر کو جھٹلایا نہیں گیا ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے, یعنی اس پہ آپ کہہ لیں کہ اس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے, ابھی اس کا انکار نہیں ہوا؟ نہیں, ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو خان صاحب کی دیکھیں نا, ان کی تو بڑی کیٹیگوریکل پوزیشن ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ کو شفٹ کرتے ہیں تو باقیوں کی بات بعد میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے باقیوں کی بات کریں, بعد میں میرے لیے شفٹ ہونے کی بات پہ پھر میں بعد میں غور کر لوں گا. پہلے آپ میرے کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑیں. اور علی امین جو بات کر رہے ہیں وہ اسی کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ اس آفر کے بعد ہی علی امین نے بنی گالہ والی یا پشاور منتقلی والی بات کی ہے. وہ علی امین صاحب کو میں پریوی نہیں ہونا, مجھے بتایا گیا, تو اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. صحیح ہے, آگے چلیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی جو معاملات ہیں بظاہر ابھی تک تو حکومت کے ساتھ آپ کا گڈی چل رہا تھا, لیکن حالیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تقرر ہونا ہے, اور اس کے بعد کچھ نام جو لوور کورٹ سے وہاں سے بھی سامنے آئے ہیں, تو پی ٹی آئی کا جو اعتماد ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہے گا انڈکشن کے بعد, ججز کے انڈکشن کے بعد, جو اس سے پہلے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ٹرسٹ کرتے رہے ہیں؟ جسٹس دلاور اگر آ جاتے ہیں, جسٹس ارجمند شاہین آ جاتے ہیں, تو کیا پھر بھی آپ کی یہی توقعات ہیں کہ وہاں سے ریلیف آپ کو ملے گا, عدالتوں سے ہی ملے گا؟ نہیں, ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر تو کافی تحفظات ہیں, اور ان کے اوپر تو کافی زیادہ معاملات, اور جس طرح سے عدت کیس کا فیصلہ یہ ٹرائل دیا ہے, وہ تو جج رہنے کے بھی perhaps he is not worthy of being judge, سول جج نہیں رکھنے کے قابل. تو باقی اشاروں کا ارجمن کی آپ بات کر رہے ہیں, یا جواد عباس ہے, ان کا ہے, کاظم خان صاحب ہے, یہ 4 نام آئے. بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں شاہ صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جوڈیشل کمیشن ہے نا, اس میں تو 26ویں آئینی ترمیم کی بھی خلاف ورزی ہوئی. اس میں یہ سینئر پیونی جج ہے, باقی ہائی کورٹوں میں چیف جسٹس کے ساتھ وہ ممبر ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں حسن افضل کیانی صاحب کو رکھا ہی نہیں گیا. ٹھیک بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.